सामने पेश करूं। मिसाल ये है कि बहुत सारे लोग मछलियों की शिकार करते हैं। मछलियों की शिकार करने के लिए कीड़ा होता है, ना जाने आपके भाषाओं में क्या कहते हैं, हमारे भाषाओं में एक पतला कीड़ा आता है जिसको चेहरा बोलते हैं, आपके जमाने आपके भाषाओं में सब किसा कहते हैं या कुछ कहते हैं। और एक औजार रहता है, नुकीले औजार कांटे की तरह, उसमें वो फंसा देते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं। ठीक है, मिसाल समझ, समंदर की पानी में उसको वो लोहे की जो नुकीले हैं, लोहे का जो हथियार है, उसमें कीड़ा डाल देते हैं और कीड़ा डालकर वो मछलियों का शिकार कर देते हैं। अब जो मछलियां आती हैं, मछलियों को ये मालूम नहीं कि इसके पीछे लोहे का हथियार है या कांटे जैसा नुकीले जैसा औजार है। वो आता है कीड़े की लालच में। किसके लालच में? कीड़े की लालच में। और कीड़े की लालच में आकर उसकी हालत में अटक जाता है, मछली शिकार हो जाता है। अब मुसलमानों को जो शिकार किया जाता है, किस बुनियाद पर शिकार किया जाता है, मिसाल समझिएगा। मुसलमानों के बच्चों को जो शिकार किया जाता है, किस बुनियाद पर शिकार किया जाता है, किस हिसाब से टारगेट किया जाता है, देखिएगा, टारगेट देखिएगा। जैसे मछली को समंदर में कोई शिकारी लोहे का एक हथियार छोटा सा लेकर कांटे जैसा उसमें कीड़ा फंसाकर वो मछली का शिकार करते हैं, मगर मछली के रानी को ये मालूम नहीं कि इसके पीछे लोहे का नुकील जैसा कांटा है, मेरे हथक में अगर ये लग जाए तो मैं शिकार हो जाऊं, मालूम नहीं। वो उस कीड़े की लालच में आते हैं और कीड़े को खाते खाते वो शिकार हो जाते हैं और शिकार होते ही उस मछली को घर लाया जाता है। मछली पानी से जुदा होने के बाद तड़पता है, तड़पने के बाद मरता है, मरने के बाद बाजार में उसको बेचा जाता है। ज़लील भी खरीदता है, रुस्वा भी खरीदता है, इज्जत वाला भी खरीदता है। खरीदने के बाद घर ले जाते हैं, काटते हैं, आग में जलाते हैं, नापाक मुंह वाले नापाक मुंह में डालते हैं, पाक मुंह वाले पाक मुंह में डालते हैं। डालने के बाद वो पेट में गलासत पैदा होता है। अब मुझे बताइए, मछली थी कहाँ, आया कहाँ? उस मछली को अगर ये पता रहता कि इस कीड़े के अंदर कुछ और चीज है, कीड़े का सहारा लेकर मुझे शिकार किया जाता है, अगर मैं शिकार हो जाऊं तो मुझे बाजार में बेचा जाएगा, मुझे काटा जाएगा, मुझे जलाया जाएगा, मुझे खाया जाएगा। अगर मछली को मालूम होता तो कभी शिकार न होता। मछली ने एक गलती के बुनियाद पर उस कीड़े की लालच में, उस कीड़े को खाने की वजह से उसकी हलक में जब वो लगता है तो बाजार में बिकने पर मजबूर होता है, आग में तलने पर मजबूर होता है, कटने पर मजबूर होता है, लोगों की गिज़ा खाने, लोगों की गिज़ा होने पर मजबूर होता है, लोगों की पेट की गलासत होने पर मजबूर होता है। जिस तरीके से मुसलमानों मछली को शिकार किया गया, ये कीड़े की सहारा लेकर, इसी तरीके से इन मुसलमानों के नौजवानों को, इस मुसलमानों को अगर टारगेट किया गया, इन मुसलमानों को नाम के बुनियाद पर तुम नहीं सता सकते, दाढ़ी के बुनियाद पर नहीं सता सकते, टोपी के बुनियाद पर नहीं सता सकते। इन मुसलमानों को अगर गिराना है तो इन मुसलमानों को नशाखोर बना दो, शराबी बना दो, जुआखोर बना दो, ज़िनाखोर बना दो। और जब बना दिया जाएगा तो ये मुसलमान उस बुनियाद पर क्या होगा? उन लोगों का शिकार हो जाएगा, उन लोगों का शिकार हो जाएगा। यही वो बात है, यही काबिल गौर करने की बात है। आज जो गंदी फिल्में किस बुनियाद पर किसी मजहब के लिए बनाया गया तो मुसलमानों को बिगाड़ने के लिए बनाया गया। ये गलत सीरियलें अगर बनाया गया तो किस बुनियाद पर बनाया गया? मुसलमानों को बिगाड़ने के लिए बनाया गया। ये मजहब बिगड़े, इस सहारे के बुनियाद पर मुसलमानों को टारगेट किया गया और मुसलमानों को जलील किया गया, मुसलमानों को रुस्वा किया गया। इसके लिए होशियार रहो। हमारे आज इंटरनेट एक जाल की तरह है, एक जंगल की तरह है। ये नशाखोर, ये शराब जो भी है हमारे लिए एक जाल है। अगर हम उस जाल में फंस जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम मुस्तफा से दूर हो जाते हैं, हम रसूल के दीन से दूर हो जाते हैं। मिसाल समझ में आए तो समझना, असीसा में कदर मिल्लत इस्लामिया ये सहारा लिया जाता है। इस सहारा के बल
شمار میں نہیں آتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی کا یہ پیغام عالم انسانیت کے لیے ایک بہترین پیغام ہے، ایک بہترین نسخہ ہے، یہ بہترین ہمارے لیے دین میں عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم جس رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم جس رسول سے محبت کرتے ہیں، غالب نے کہا تھا، غالب وہ غالب ہے مرزا غالب بڑے شاعر گزرے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے محبت میں ہر شاعر پڑھے ہیں، لیکن کچھ اشعار محبت رسول میں بھی پڑھے گئے ہیں۔ جب تقویت الایمان کے ذریعے سے حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا تو وہ اپنے نظم کے ذریعے سے لوگوں کو مختلف جواب دیتا تھا۔ غالب کیا کہتے ہیں؟ غالب کہتے ہیں میرے جان و دل عزیز ان کے گلی میں میں جاؤں کیوں؟ میرے جان و دل عزیز جب وہ اپنی محبوب سے دھوکہ کھا گیا، جب ان کے محبوب نے اس کو دھوکہ دے دیا تو کیا کہا؟ میں اس محبوب کے گلی میں جانا بھی پسند نہیں کرتا جس محبوب نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے جان و دل عزیز اس کے گلی میں جائے کیوں؟ اس لیے کہ اس گلی کے محبوب نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ اس گلی میں جائے کیوں؟ مگر بریلی کا احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ دل کے گلی گلی متا دبائے ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں؟ ارے دل میں جو عقل دے ان کے گلی سے جائے کیوں؟ سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں اس کے گلی میں جائے کیوں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے گلی سے جائے کیوں؟ سبحان اللہ، گلی میں اور گلی سے، کوئی گلی میں جانے سے ڈرتا ہے، کوئی گلی سے جانے سے ڈرتا ہے، کوئی گلی میں جائے تو ان کے لیے خطرہ ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے خطرہ یہ ہے کہ جو رسول کی گلی سے چلا گیا اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ وہ عجیب محبوب ہے کہ مرنے کے بعد جو محبوب ہمارے سرہانے میں نہ آئے، وہ محبوب جو مرنے کے بعد ہمارے قبر میں نہ آئے، یہ کیسا عشق ہے؟ جن عشق نے مرنے کے بعد سرہانے میں آنا بھی پسند نہیں کیا، جو محبوب مرنے کے بعد قبر میں آنا بھی پسند نہیں کیا، مگر وہ محبوب دیکھیے محبوب مرنے کے بعد سرہانے میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرہانہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ محبوب یہ کہے عاشق انیک ہے، محبوب اگر ایک ہو عاشق اگر دو ہو تو جھگڑا ہوتا ہے، محبوب اگر ایک ہو عاشق اگر تین ہو جھگڑا ہوتا ہے، محبوب اگر ایک ہو عاشق اگر چار ہو تو جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ میرا محبوب ہے، تم بھی اگر محبوب بنا لو تو جھگڑا ہو جاتا ہے، دوسرا بنا لے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ مدینے کا کیسا محبوب ہے جو صدیق کا بھی محبوب ہے، عمر کا بھی محبوب ہے، عثمان کا بھی محبوب ہے، علی کا بھی محبوب ہے، عبد القادر کا بھی محبوب ہے، غریب نواز کا بھی محبوب ہے، ولی الدین کا بھی محبوب ہے، اس گنہگار کا بھی محبوب ہے، آپ گنہگار کا بھی محبوب ہے۔ محبوب ایک ہے، عاشق انیک ہے۔ سبحان اللہ، محبوب ایک ہے، عاشق انیک ہے۔ یہ کیسا محبوب ہے کہ جس محبوب کو زمانہ چاہے پھر بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، پھر بھی کیونکہ محبوب میں کچھ بات تو ہے، محبوب میں کچھ بات تو ہے کہ زمانہ اس کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، زمانہ اس کو چاہتے ہیں۔ تو عزیزان قدر ملت اسلامیہ قابل فکر کرنے کی بات ہے۔ جس مہینے سے ہم رجب المرجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں، خواجہ حمدت ولی عطا رسول معین زمان خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کے مزار میں پہنچتے ہیں، پہنچتے لوگ 5% پہنچتے ہیں، 100% جاتے ہیں، 5% پہنچتے ہیں، 95% تو ایسے ہی کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جاتے ہی جاتے ہیں، ایسے فقیر سے ملاقات ہو گیا، فقیر ایسا کہ انٹرنیشنل فقیر، اور جس کو نام لوٹے وہ بیوقوف ہے، لوٹتا تو ضرور ہے۔ کچھ لوگ تو فقیر کی پرمپرا کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر وہ پہنچتے ہیں بڑی گیٹ میں تو وہاں خادم پہنچتے ہیں، خادم لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ خادم سیاہ ہے کہ سنی ہے، سیاہ ہے کہ سنی ہے۔ کچھ لوگ وہاں سے بھٹکتے ہیں، وہاں سے بھٹکا اس میں 50% چلا گیا۔ پھر جب وہ پہنچے گیٹ کے پاس تو وہاں مجاور بیٹھے ہوئے، مجاور کہتے ہیں یہاں ڈالو، یہاں ڈالو، وہاں ڈالو۔ پھر کچھ اور جگہ پہنچتے تو عورتوں کی بھیڑ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں جائیں ہم اجمیر کیوں جائیں؟ فقیر ہمیں ستاتا ہے، مجاور ہمیں ستاتا ہے، خادم ہمیں ستاتا ہے، عورت کی ماحول ہمیں برداشت نہیں۔ عجیب ماحول ہے،
کہ تم عورتوں کو دیکھنے گئے تھے کہ غریب نواز کی زیارت کرنے گئے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مزارات میں عورتوں کا جانا کی اختلافی روایت ہے، لیکن میرا تو عقیدہ ہے، میں کھل کے بول دوں، پہلے ان عورتوں کو بازار میں جانے سے روکو، پہلے ان عورتوں کو ولیمہ کی دعوت میں جانے سے روکو، پہلے ان عورتوں کو شادی حال میں بے پردہ ہونے سے روکو۔ جو عورتیں مزار کے اندر نہیں گئی، اگر مزار کے وہ باہر ہے اور کچھ منتیں مانگ رہی ہے تو میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوں، اس بنیاد پر کہ وہ عورتیں اگر ولیمہ میں جا کر بے پردگی سے محفوظ ہو کر اگر مزارات میں جا کر کچھ اذکار و ذکر کر رہا ہے تو میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اب یوٹیوب میں سنتے ہوں گے کہ عورتوں کی مزار میں جانا حرام ہے، یہ اختلافی روایت ہے، یہ اختلافی روایت ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ان عورتوں کو پہلے بازار گھومنا بند کرو۔ تمہیں اتنے ہی شوق ہے کہ مزارات میں جانا اگر حرام ہے تو پھر ملنے بھی تم جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ کے مزار میں کیوں جاتے ہو؟ کس بنیاد پر جاتے ہیں؟ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ کا مزار ہے، کربلا میں سیدہ زینب کا مزار ہے، ننی سکینہ کا مزار ہے، تم کتنے انگنت بات میں آ گئے ہو کہ جن عورتوں کو ہم نے بے پردگی ہوتے ولیمہ میں نچوایا، جن عورتوں کو ہم نے رسم میں نچوایا، جن عورتوں کو ہم نے شادیوں میں نچوایا، اور ان عورتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورت مزار میں بھی نہ جائے۔ دیکھیں مزار میں جانا عورتوں کے لیے واجب اور فرض نہیں ہے، مگر عورتیں اگر وہاں نہ جانا، اگر یہاں جاتی تو بہتر ہی تو ہے کہ اللہ والے کی مزار میں کچھ ذکر ہو۔ اس بات میں اختلاف ہوتا ہے، مگر میں اپنا عقیدہ کھل کے بولا، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں یا میں کسی کی بات دینے والا نہیں ہوں، مگر میں اپنا عقیدہ بول رہا ہوں۔ اگر غلط جگہ میں نہ جا کر اگر عورت اچھی جگہ میں جائے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، خادم سے ہٹے کچھ، مجاور سے ہٹے کچھ، 5% پہنچے غریب نواز کے دربار میں، اور غریب نواز کے دربار میں یہ رکاوٹ بھی اگر آتا ہے تو امتحان کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ، خادم کی رکاوٹ امتحان ہے، مجاور کی لوٹنا امتحان ہے، فقیر کا لوٹنا امتحان ہے، عورتوں کا بھیڑ امتحان ہے۔ ارے غریب نواز کی آستانے میں ان رکاوٹ کے بعد اگر تم پہنچ جاتے ہو، اس آستانہ میں پہنچنے والے ان کو دین بنتا ہے، اس آستانے میں پہنچنے والے اسلام کو دین بنتا ہے، اس آستانے میں پہنچنے والے ابو خوشبو بنتا ہے، اس آستانے میں پہنچنے والے بابا فرید الدین بنتا ہے، اس آستانے میں پہنچنے والے صابرانہ الدین بنتا ہے۔ ایسے تھوڑی نہ بنتا ہے، ایسے تھوڑی نہ بنتا ہے، کچھ پریشانی تو اٹھانا پڑے گا، کچھ پریشانی تو اٹھانا پڑے گا۔ عزیز میرے دوستو، جب مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، تو یہ مؤذن صرف نیکوکار کو دعوت نہیں دیتا، یہ مؤذن صرف پیر کو دعوت نہیں دیتا، یہ مؤذن صرف سید کو دعوت نہیں دیتا، یہ مؤذن صرف پٹھان کو دعوت نہیں دیتا، یہ مسجد کا مؤذن خاندان کے بنیاد پر کسی کو دعوت نہیں دیا، بلکہ مسجد کا ہر مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو اسلام کہتا ہے شرابی بھی آئے، زناخور بھی آئے، پیاس خور بھی آئے، ڈاکو بھی آئے، چور بھی آئے، سید بھی آئے، مغل بھی آئے، پٹھان بھی آئے۔ اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو اگر آگے بیٹھ گیا اور پیر پیچھے آ گیا تو ہمت نہیں ہے کہ اس چور کو آگے سب سے ہٹا، آگے سب سے ہٹا سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس بنیاد پر نہیں ہٹا سکتا کیونکہ اس نے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کی نماز کے لیے آئے ہیں۔ آپ سوچیں گے یہ شرابی ہے، یہ زناخور ہے، یہ پیاس خور ہے، یہ بدخان ہے، یہ فلاں خاندان ہے، نہیں، تم اس کو دیکھنے نہیں آئے ہو، خالص من اللہ، تم اللہ کے لیے آئے ہو۔ تم کس کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے لیے آئے ہو۔ تو حی علی الصلاۃ میں دعوت کس کو ہے؟ ہر ایک کو ہے دعوت، ہر ایک کو کہ ہر کوئی، ہر مومن مسجد میں پہنچے اور ہر مومن اپنے حساب سے نماز کو ادا کرے۔ ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، ایو یہ تو 2 سال پہلے کہاں تھا، اب کہاں؟ یہ نظریہ لمبی لمبی داڑھی لگا کر، لمبی لمبی ٹوپی لگا کر تم کسی کو دیکھنے نہیں آتے ہو، مسجدوں میں تم اللہ کے لیے آتے ہو، اور شرابی بھی اگر آتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے آتا ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ کیا پتا کہ
کوئی بھی آ جائے تو اللہ کا گھر اسے عزت عطا فرماتا ہے. ارے کسی کی ولیمے کی دعوت میں شرکت اگر بھی کرتے ہو، ولیمے کی دعوت میں کسی میں شرکت بھی اگر کرتے ہو، وقار دیکھ کر اسے کھلایا جاتا ہے، لباس دیکھ کر اس کو بلایا جاتا ہے. ارے یہ مسجد ہے، پھٹی ہوئی لباس میں بھی اگر پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو کسی حکومت کی طاقت نہیں، کسی حکومت کی طاقت نہیں کہ تمہیں پیچھے کر دے. یہ اللہ کا ہے. اب نظام ہستی کو چلا رہا ہے. دیکھیے کس بات کا غرور، کس بات کا مغرور، کس بات کی تکبر، کس نظریہ کو رکھتے ہو. تم کروڑپتی ہو، ارب پتی ہو، کرنے کے بعد تمہارا مرحوم ہو جاتا ہے، نام میت ہو جاتا ہے، لباس دفن ہو جاتا ہے. ارے کون زندہ رہنے کے بعد، کروڑپتی ہونے کے بعد 1 لاکھ کی پلنگ میں سوتا ہوگا؟ یہ اشرفی کہتا ہے 1 لاکھ کی پلنگ کو لاکھ مانتا ہے، مگر مرنے کے بعد تمہیں اسی پلنگ پر لٹا کر نہلایا جاتا ہے جو مسجدوں میں جس پلنگ کو چمڑے سے لایا جاتا ہے. تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری حیثیت یہ ہے، تمہاری گھر کی 1 لاکھ کی پلنگ پہ لٹا کر تمہیں نہلایا نہیں جاتا، وہی پلنگ پر لٹا کر نہلایا جاتا ہے جن پلنگ کو لوگوں نے چمڑے سے لایا ہے. یا کوئی باپ کے نام پہ دیا ہے، یا کوئی ماں کے نام پر دیا ہے، یا کوئی بہن کے نام پر. ارے حیثیت تو اپنا دے، اوقات تو اپنا دے. تو نکلتے ہی تیری اوقات کہاں ہے، حیثیت کہاں ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے. حکارت کی نظر کو بند کرو، کمزور کی نگاہوں کو بند کرو. یہ حکارت کی نظریں ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، بھائی چارگی نہیں. حکارت کی نظر سے ہمیں سلام کرنے سے ہمیں روک دیتا ہے، حکارت کی نظریں ہمیں جواب دینے سے روک دیتا ہے کہ ہم اس کو کیوں جواب دیں. وہ بھلا خاندان کے ہم بھلا خاندان، خاندان کی سلامت، قبیلے کی سلامت نہیں. اللہ کے رسول نے خاندان قبیلے کا سلام یہ نہیں کیا، رسول اللہ نے مومنوں کا سلام کیا، مومنوں کا سلام یہ کیا ہے. بڑی ہوشیار، بڑی چالاکی اور بڑی بیداری کے ساتھ پہچاننا ہوگا اس دور کو. اس حالت میں یہ باغ میں ایک شخص گیا، باغ کا مالک تھا. آخری بات بتا رہا ہوں مثال کی بات. ایک باغ تھا، باغ کے مالک تھا، اس باغ میں 3 آدمی پھل توڑ کر کھا رہے تھے. کیا توڑ کر کھا رہے تھے؟ پھل بولے تو بے شمار پھل ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب بتائے اس پھل کے بارے میں، تو حلال وہ کھاتے تھے. باغ کے مالک کو دیکھا کہ گاؤں کے سب سے بڑا لیڈر کا بیٹا کھا رہا ہے. یہ لیڈر کا بیٹا تھا، ایک مولوی صاحب کا بیٹا تھا، اور یہ مستری کا بیٹا تھا. سنیے بات کو سنیے گا. 3 شخص اسی کے باغ میں پھل توڑ کر کھا رہے. باغ کا مالک پہنچا، دیکھا کہ میں تو اکیلا کر نہیں سکتا کیونکہ یہ لوگ 3 ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب کا بیٹا ہے، ایک لیڈر کا بیٹا ہے، اور ایک مستری کا بیٹا ہے. اس نے کان میں جا کر کہا باغ کے مالک نے، کیسے آپ لوگ، یہ تمہارے شان کے خلاف ہے جو تم مستری کے بیٹے کے ساتھ پھل کھا رہے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سیاست. مستری کے بیٹے کے ساتھ تمہارے شان کے خلاف ہے. تو اس نے کیا کیا؟ مستری کے بیٹے کو اٹھا کر لے جا کر ایسا مارا، ایسا مارا. باغ کے مالک نے نہیں مارا، انہیں لوگوں کو نے مار کے ان کو گھر میں بٹھا دیا. اب دونوں جب آئے پھر سوچا کہ میں تو 2، یہ تو 2 ہے، میں تو 1 کیسے نہ رکا. پھر جا کر کان میں حاکم صاحب کے لیڈر کے بیٹے نے کہا کہ تمہارے شان کے خلاف ہے جو مولوی صاحب کے بیٹے کے ساتھ پھل کھا رہے ہیں. تمہارا شان نہیں، تمہارا شان کا شدہ بڑھے. تو اس لیڈر کے بیٹے نے کہا صحیح بات ہے. اس نے مولوی صاحب کے بیٹے کو بھی مارا. دیکھیے کیسے ٹکڑے کیا اس نے. اسی کو کہتے ہیں سیاست. کیسے ٹکڑے کیا اس نے. 3 کے ساتھ لڑ نہیں سکا مگر تینوں کو آپس میں لڑا دیا. تینوں کو آپس میں مستری کا بیٹا بھی ملا، مولوی صاحب کا بیٹا بھی ملا. اب لیڈر کا بیٹا جو تھا آج ان سے لڑنے کے لیے تیار. سمجھ رہے ہیں؟ وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. لیڈر کے بیٹوں کو بھی مار دیا اور باپ کا مالک بچ گیا. بڑی ہوشیار رہنا ہوگا دوستو.
بڑی ہوشیار رکھنا ہوگا. یہ اسلام ہے, مذہب اسلام میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ چلنا سکتا ہے. مولا ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عطا فرمائے. ٹائم میں بالکل برکت نہیں ہے. عزیزان قدر ملت اسلامیہ, حضرت سید صاحب محمد مصطفیٰ قادری نور تجلی المعروف حضرت بڑے صاحب قادری علیہ السلام جو کمپنی کے خانقاہ دیوان خانہ کمپنی ضلع بلہاری میں, ان سے مبارک ہے 10/11/12 کو رجب المرجب کی تاریخ ہے. تمام مدرسہ مدارس سے فرما السلام علیکم.